नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर, जनरल बाजवा के समधी साबिर मिट्ठू, इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको जनरल बाजवा के समधी साबिर मिट्ठू के मुतल्लिक एक तहलका खेज किस्म की वीडियो और एक बड़ी खबर से आगाह करते हैं। साबिर मिट्ठू एक बड़ी कारोबारी शख्सियत हैं और उनका एक बाअसर फ्रंट मैन भी है। अब साबिर मिट्ठू के मुतल्लिक और उनके एक बाअसर फ्रंट मैन के मुतल्लिक आज के दिन में एक बहुत बड़ी और नाकाबिले यकीन किस्म की खबर आई है और ये एक ऐसा फ्रंट मैन है जो कि बराह रास्त जनरल बाजवा के लिए भी काम कर रहा था। यानी ये एक तरह की ट्राइका थी। एक तरफ तो जनरल बाजवा ये क्लेम करते थे कि वो मुकम्मल तौर पर गैर सियासी हो चुके हैं, वो मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल हो चुके हैं, लेकिन अब जनरल बाजवा के मुतल्लिक, साबिर मिट्ठू के मुतल्लिक और इन दोनों के एक मुश्तरका फ्रंट मैन के मुतल्लिक आज के दिन में एक बहुत बड़ी हैरानकुन और नाकाबिले यकीन किस्म की खबर आई है। अब इस खबर के जो 3 नुकात हैं ये मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि जनरल बाजवा के जो असासे हैं इनके मुतल्लिक एक बहुत बड़ी खबर आई, एक बड़ी सेंसिटिव नेचर की स्टोरी जनरल बाजवा के असासों के मुतल्लिक फाइल हुई और इस खबर में ये बताया गया कि इस्लामाबाद का एक आलीशान हाउसिंग प्रोजेक्ट है। यानी ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको इस्लामाबाद के सबसे अच्छे प्रोजेक्ट्स में शुमार किया जाता है। इस प्रोजेक्ट के मुतल्लिक बताया गया कि जनरल बाजवा का इसी आलीशान प्रोजेक्ट में एक आलीशान किस्म का फ्लैट है। उसके बाद इसी स्टोरी में यह भी मेंशन किया गया कि जनरल बाजवा के पास इस्लामाबाद की एक बड़ी अहम हाउसिंग सोसाइटी जो कि गुलबर्ग ग्रीन्स के नाम से मशहूर है, इस्लामाबाद की बेशकीमत ये सोसाइटी है। इस सोसाइटी में भी जनरल बाजवा के पास बेशकीमत प्लॉट्स मौजूद हैं और फिर इसी स्टोरी में और इस खबर में यह भी बताया गया कि जनरल बाजवा के पास DHA में भी बेशकीमत प्लॉट्स मौजूद हैं। अब इस खबर में यह दावा किया गया और यह क्लेम किया गया कि जनरल बाजवा और उनकी जो फैमिली है इनके असासों की मालियत, यानी वो असासे जो कि बाकायदा तौर पर डिक्लेयर्ड हैं, इनके असासों की मालियत 12.7 अरब रुपए है। लेकिन ये जो असासे हैं ये जनरल बाजवा की फैमिली के जो टैक्स रिकॉर्ड है उससे मुताबिकत नहीं रखते और जनरल बाजवा की फैमिली ने टैक्स रिकॉर्ड में बड़े पैमाने पर गड़बड़ की, ये एक क्लेम किया गया इस स्टोरी में। उसके बाद जनरल बाजवा की जानिब से ज़राए से एक खबर सामने लाई गई और जनरल बाजवा ने यह क्लेम किया ज़राए से लाई गई इस खबर में कि मैं अपने इन असासों का ऑडिट करवाऊंगा, मैं इन असासों का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाऊंगा और कौम को मुतमईन करूंगा कि मेरे ये जो 12.5 अरब रुपए, 12.7 अरब रुपए के असासों के मुतल्लिक जो स्टोरी है ये मेरे और मेरी फैमिली के जो असासे हैं ये कानून के मुताबिक बनाए गए। लेकिन अब तक जनरल बाजवा की जानिब से ये जो ऑडिट वाला क्लेम किया गया था इस पर अमल दरामद नहीं किया गया और कौम अब तक इंतजार कर रही है कि जनरल बाजवा इन असासों के हवाले से कोई वजाहत पेश करें। लेकिन अब जनरल बाजवा के जो समधी हैं साबिर मिट्ठू, उनके मुतल्लिक आज के दिन में एक बहुत बड़ी और हैरानकुन किस्म की खबर आई है और एक नया और तहलका खेज किस्म का इंकशाफ अब साबिर मिट्ठू साहब के मुतल्लिक हुआ है। तो मामला यह है कि साबिर मिट्ठू और जनरल बाजवा के एक मुश्तरका एजेंट भी हैं। ये एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि शहबाज शरीफ के राइट हैंड के तौर पर काम करते हैं, शहबाज शरीफ के बहुत करीब समझे जाते हैं और शहबाज शरीफ के ये जो राइट हैंड है इनकी साबिर मिट्ठू से बहुत कराबतदारी है। साबिर मिट्ठू के साथ इनका बहुत टाइम गुजरता है और साबिर मिट्ठू के जो करीब तरीन 3-4 लोग हैं उनमें इसी एजेंट का शुमार होता है जो कि शहबाज शरीफ के भी बहुत करीब हैं। अब इसी एजेंट के जरिए जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ को एक ऐसा पैगाम पहुंचाया जिस पर शहबाज शरीफ के होश उड़ गए और शहबाज शरीफ ये सोच भी नहीं सकते थे
کہ میرا رائٹ ہینڈ جو کہ میرے بہت قریب ہے وہ مجھے جناب باجوہ کے حوالے سے اس قسم کا خطرناک پیغام پہنچا سکتا ہے۔ اب یہ جو پیغام تھا یہ اصل میں 4 طاقتور جنرلز کے متعلق تھا۔ یہ چاروں جو طاقتور جنرلز تھے یہ 76ویں لانگ کورس سے ان کا تعلق ہے، اور جناب باجوہ نے اپنے اس ایجنٹ کے ذریعے شہباز شریف کو یہ پیغام بھجوایا کہ مجھے 6 ماہ تک کی ایکسٹینشن دیں، یعنی مجھے آپ جون 2023 تک ایکسٹینشن دیں، اور اگر آپ مجھے یہ ایکسٹینشن دے دیں گے تو یہ جو 76ویں لانگ کورس کے جنرلز ہیں جن میں جناب فیض حمید بھی شامل ہیں تو یہ سارے اپریل 2023 میں ریٹائر ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا جناب فیض حمید سے ہے یا کسی اور جنرل سے ہے تو جب تک آپ مجھے ایکسٹینشن دیں گے یعنی جون 2023 تک، تو اس وقت تک یہ تمام جو جنرلز ہیں یہ فارغ ہو جائیں گے اور یہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ اب اس پوری صورتحال میں صابر مٹھو صاحب کے متعلق آج کے دن میں 2 بڑے دلچسپ قسم کے اور بڑے انوکھے قسم کے انکشافات ہوئے ہیں۔ اب پہلا انکشاف تو یہ ہوا کہ صابر مٹھو کے خلاف ایک انکوائری شروع کی گئی تھی، یعنی صابر مٹھو چونکہ ایک کاروباری شخصیت ہیں تو ان کے کاروبار کے حوالے سے اور ان کی جو ٹرانزیکشنز ہیں اس کے حوالے سے ایک انکوائری شروع کی گئی تھی، اور جب ان کے خلاف انکوائری شروع کی گئی تو پھر جناب باجوہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یعنی جب جناب باجوہ آرمی چیف تھے تو ان کی جانب سے یہ دباؤ ڈالا گیا کہ یہ انکوائری بند کی جائے، یعنی میرے سمدی کے خلاف یہ انکوائری بند کی جائے۔ یعنی ایک طرف تو جناب باجوہ نیوٹرل ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور دوسری جانب وہ اپنے سمدی کے خلاف نیب انکوائری بند کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے، لیکن چیئرمین نیب آفتاب سلطان نے اس سے انکار کر دیا۔ لیکن اس کے بعد صابر مٹھو کے متعلق ایک اور انکشاف بھی ہوا۔ اب وہ انکشاف یہ تھا کہ صابر مٹھو کے جو بہت قریبی شخصیت ہے یعنی ملک احمد خان جو کہ شہباز شریف کے بھی سپوکس پرسن ہیں، ان کے ترجمان کے طور پر کام کرتے ہیں، یہ صابر مٹھو کے بہت قریبی دوست ہیں، اور ان کے ذریعے اصل میں نون لیگ جناب باجوہ کے ساتھ ڈیل کر رہی تھی، یعنی صابر مٹھو براہ راست رابطے میں تھے ملک احمد خان کے ساتھ، اور پھر ملک احمد خان کے ذریعے جناب باجوہ کے ساتھ نون لیگ ڈیل کر رہی تھی۔ لیکن صابر مٹھو کے متعلق عمران خان صاحب نے بھی اب ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا، اور آج کے دن میں خان صاحب کی جانب سے یہ انکشاف سامنے آیا۔ خان صاحب نے اب انکشاف یہ کیا کہ صابر مٹھو کی علیم خان سے بھی بہت قریبی دوستی تھی، اس لیے صابر مٹھو نے جناب باجوہ کو یہ پیغام پہنچایا کہ علیم خان کو آپ وزیر اعلیٰ بنوائیں، اور اسی وجہ سے پھر جناب باجوہ عثمان بزدار کو ہٹا کر علیم خان کو چیف منسٹر پنجاب یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب بنوانا چاہتے تھے۔ لیکن اب یہاں پر ایک ہیلی کاپٹر کے متعلق بھی ایک بڑی حیران کن قسم کی خبر آئی ہے۔ یہ ایک ایسی خبر ہے جسے سن کر آپ کے کانوں سے دھواں نکل جائے گا، اور آپ کو یہ پتا چلے گا کہ پاکستان کے اندر کتنی بڑی اندھیر نگری کی گئی ہے، لیکن چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں وہ اس اندھیر نگری پر بھی مکمل طور پر پردہ کیے ہوئے ہیں، مکمل طور پر خاموش ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اسی سپریم کورٹ نے جس طرح سے نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کو سسیلین مافیا قرار دیا تھا، ان کو گاڈ فادر قرار دیا تھا، اب اسی سسیلین مافیا کے سامنے عملی طور پر سپریم کورٹ کے جج صاحبان یرغمال بن چکے ہیں۔ اب یہ جو ہیلی کاپٹر والی سٹوری ہے اس کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ چیئرمین نیب آفتاب سلطان پر براہ راست شہباز شریف کی جانب سے یہ دباؤ ڈالا گیا کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ایک نام نہاد ہیلی کاپٹر کیس بنایا گیا تھا اس میں عمران خان صاحب کو آپ فوراً گرفتار کریں۔ چیئرمین نیب نے شہباز شریف سے یہ پوچھا کہ اس کیس میں کسی قسم کے شواہد موجود نہیں ہیں، کوئی ایسا مواد موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پر میں عمران خان صاحب کو گرفتار کروں، لیکن شہباز شریف کی جانب سے ذرائع کے مطابق چیئرمین نیب آفتاب سلطان کو 3 ہفتے کی ڈیڈ لائن دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ 3 ہفتے میں ہمیں عمران خان کی گرفتاری چاہیے، آپ انکوائری کے مرحلے میں عمران خان کو گرفتار کر لیں۔ اس پر چیئرمین نیب نے یہ کہا کہ نیب ترمیمی ایکٹ تو آپ خود لے کر آئے ہیں، اگر عمران خان کے خلاف کوئی شواہد ہوتے بھی
تو تب بھی انکوائری کے پہلے مرحلے میں عمران خان صاحب کو قانونی طور پر گرفتار نہیں کیا جا سکتا تھا، اور یہاں پر اس کیس میں تو کسی قسم کے شواہد بھی نہیں ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کس بنیاد پر عمران خان صاحب کو گرفتار کروں؟ لیکن اس کے بعد مریم نواز کی ایک شرمناک واردات اور اسی شرمناک واردات سے جڑی ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ اب مریم نواز، شہباز شریف اور میاں نواز شریف نے ایک اور بڑا گھناؤنا قسم کا حربہ آزمایا، یعنی اس وقت جب چیئرمین نیب نے یہ کہا کہ یہ جو ہیلی کاپٹر والا کیس ہے یہ مکمل طور پر بوگس ہے۔ اس کے بعد مریم نواز نے، شہباز شریف نے اور میاں نواز شریف نے چیئرمین نیب کو یہ کہا کہ اچھا، اگر ہیلی کاپٹر والے کیس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی جان نہیں ہے تو پھر عمران خان صاحب کو آپ توشہ خانہ کیس میں گرفتار کریں۔ اب چیئرمین نیب کے ساتھ شہباز شریف کا جو مکالمہ ہوا اس میں چیئرمین نیب نے کہا کہ یہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے اس میں بھی صفر شواہد ہیں عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے یا بشرا بی بی صاحبہ کو گرفتار کرنے کے لیے۔ یہ گرفتاری کسی بھی صورت ممکن نہیں ہو سکتی، لیکن اس پر شہباز شریف اور مریم نواز پھٹ پڑے۔ اب شہباز شریف اور مریم نواز کی جانب سے چیئرمین نیب کو دھمکایا گیا کہ ہمیں ہر صورت میں عمران خان صاحب کے خلاف ایک ریفرنس چاہیے، الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب کے خلاف یہ ریفرنس دائر ہونا چاہیے، احتساب عدالت سے الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ لو، اور ہر صورت میں عمران خان صاحب کو الیکشن سے پہلے اس ریفرنس کا فیصلہ جو آئے اس کے نتیجے میں جیل بھجواؤ۔ یعنی چیئرمین نیب کو یہ دھمکیاں دی گئی، لیکن چیئرمین نیب آفتاب سلطان نے یہ کہا کہ اصل میں جب اس کیس میں کوئی شواہد نہیں ہے تو پھر احتساب عدالت کیسے عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ دے گی، عمران خان صاحب کی گرفتاری کے احکامات کیسے جاری کرے گی؟ اس طرح کے بوگس مقدمات میں اس طرح کے فیصلے نہیں آ سکتے، اور اگر کوئی فیصلہ آ بھی گیا تو اس کو سپیریئر کورٹ اڑا کر رکھ دے گی۔ لیکن شہباز شریف اور مریم نواز مسلسل آفتاب سلطان کو دھمکاتے رہے، لیکن اب اس پوری صورتحال میں چیئرمین نیب نے جو استعفیٰ دیا جس میں انہوں نے یہ مینشن کیا، اور ان کی ایک ویڈیو جو کہ نیب کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے ان کا جو الوداعی خطاب تھا وہ وائرل بھی ہو رہی ہے، اس میں انہوں نے یہ مینشن کیا کہ ہاں مجھ پر گرفتاریوں کے لیے دباؤ تھا، اور میں نے شہباز شریف کو کنوے کر دیا کہ یہ جو گرفتاریاں ہیں یہ خلاف قانون ہوں گی، میں یہ گرفتاریاں خلاف قانون نہیں کر سکتا۔ لیکن اب نئے چیئرمین نیب کے لیے بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، یعنی نئے چیئرمین نیب کے نام کے متعلق۔ اب ایک طرف آفتاب سلطان نے استعفیٰ دے دیا، اس حکومت کو بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، شہباز شریف اور مریم نواز کا جو گھناؤنا قسم کا کھیل تھا عمران خان صاحب کے خلاف یہ مکمل طور پر بے نقاب ہو گیا۔ لیکن اب 4 نام جو ہیں وہ حکومت کے پاس آئے ہیں، یعنی 4 مزید ناموں پر اب یہ حکومت نئے چیئرمین نیب کی تقرری کے لیے غور کر رہی ہے۔ اب ان میں سے ایک ایسا نام ہے جس کے متعلق سن کر آپ حیران پریشان رہ جائیں گے کہ شہباز شریف کس قدر گھناؤنا کام کر رہے ہیں، کس طرح سے قانون اور آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کے خلاف کس قسم کی زہریلی سازشیں کر رہے ہیں۔ اب یہ جو نئے چیئرمین نیب کے لیے ایک نام سامنے لایا گیا ہے یہ ہے سابق DGFIA بشیر میمن کا، جو کہ عمران خان صاحب کے خلاف آن ریکارڈ درجنوں مرتبہ پریس کانفرنس کر چکے ہیں، عمران خان صاحب کے دشمن ہیں، عمران خان صاحب پر غلیظ ترین الزامات لگا چکے ہیں۔ ایک مرتبہ بھی خان صاحب کے اوپر لگایا گیا ان کا ایک الزام بھی کسی فورم پر ثابت نہیں ہو سکا، لیکن اب ایک نام ان کا سامنے لایا گیا ہے کہ چلیں آفتاب سلطان نے عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کیا تو ہم بشیر میمن کو یہ ذمہ داری دیتے ہیں کہ بشیر میمن عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی صاحبہ کو نام نہاد توشہ خانہ کیس میں گرفتار کریں۔ دوسرا جو نام اس وقت کنسیڈر کیا جا رہا ہے یہ ہے میجر جنرل اعظم سلیمان کا، اور تیسرا نام جو اس وقت چیئرمین نیب کے لیے انڈر کنسیڈریشن ہے یہ سابق سیکرٹری ایویشن ہے عرفان الہی۔ تو یہ جو نام ہیں اب چیئرمین نیب کے تقرر کے لیے حکومت کے پاس موجود ہیں، لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب آصف علی زرداری اچانک فرار ہو گئے، اور آصف علی زرداری
این اس وقت فرار ہوئے جب 2023 کے الیکشن نتائج کے متعلق آج کے دن میں ایک تازہ ترین سروے آ گیا۔ یہ ایک ایسا سروے ہے جس کے نتائج پی ڈی ایم کے لیے تباہ کن ثابت ہوئے، اور شہباز شریف اور پوری پی ڈی ایم کبھی تصور نہیں کر سکتی تھی کہ اس طرح کا ایک انتخابی سروے جو کہ بڑا کریڈیبل سروے ہے وہ آج کے دن میں سامنے آئے گا، اور اس کے بعد پھر آصف علی زرداری اچانک فرار ہو گئے۔ اب یہ جو سروے ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ قومی اسمبلی کے جو الیکشن ہونے ہیں سپٹمبر یا اکتوبر 2023 میں، اس میں پی ٹی آئی قومی اسمبلی کی کتنی نشستیں حاصل کرے گی، نون لیگ کے پاس کتنی نشستیں ہوں گی، اور اسی طرح پیپلز پارٹی کے پاس کتنی نشستیں آئیں گی۔ اور یہ سروے کیا گیا 168 اہم ترین حلقوں پر، یعنی قومی اسمبلی کے 168 اہم ترین حلقوں پر یہ انتخابی سروے کیا گیا، اور اس کے نتائج شہباز شریف کے لیے تباہ کن ثابت ہوئے۔ اب ان 168 حلقوں میں 30% حلقے ایسے ہیں جو کہ پنجاب کے ہیں، اور یہ حلقے ایسے ہیں جن کو ڈیسائسو حلقے سمجھا جاتا ہے، پی ٹی آئی کے لیے بھی، پی ایم ایل این کے لیے بھی، اور پوری پی ڈی ایم کے لیے بھی، یعنی تمام جماعتوں کے لیے یہ کلیدی نوعیت کے حلقے ہیں، اور جو ان حلقوں میں اکثریت حاصل کرے گا وہی پھر وفاق میں حکومت بنائے گا۔ اب اس سروے میں یہ بتایا گیا کہ ان 168 حلقوں میں سے 111 نشستوں پر پی ٹی آئی کامیابی حاصل کر لے گی، جبکہ دیگر جو 57 کے قریب نشستیں ہیں یہ پوری پی ڈی ایم یعنی پیپلز پارٹی، نون لیگ، فضل الرحمان اور آزاد امیدواروں کے حصے میں باقی 57 نشستیں آئیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب تقریباً 2/3 اکثریت سے یہ جو نشستیں ہیں یہ نشستیں جیت جائیں گے، اور اس کے بعد پھر آصف علی زرداری اچانک فرار ہو گئے، کیونکہ جب یہ انتخابی سروے آیا تو اس کے بعد پھر پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا۔ شہباز شریف کو بڑا آپ یہ کہہ لیں کہ اچانک یاد آ گیا کہ مجھے ایک ایمرجنسی میٹنگ بلانی ہے۔ اس کے بعد جو تازہ ترین انتخابی سرویز آئے ان سرویز کا جائزہ لیا گیا، آصف علی زرداری کو بھی ہنگامی طور پر کال کی گئی، اور پھر فضل الرحمان جن کو پرائم منسٹر ہاؤس میں جانے کا بڑا شوق ہے، جن کو یہ شوق ہے کہ کسی طریقے سے وہ پرائم منسٹر ہاؤس جائیں، اور یہ بھی ان کا ایک خواب ہے کہ کسی طریقے سے وہ پرائم منسٹر بنیں، اگرچہ وہ پارلیمنٹ کے رکن بھی منتخب نہیں ہو سکے تھے، اور اپنی جو ذیلی تنظیم ہے انصار الاسلام اپنا وزیراعظم بننے کا شوق پورا کرنے کے لیے اس سے سلامی وغیرہ بھی لیتے رہتے ہیں، تو ان کو بھی آن بورڈ لیا شہباز شریف نے ہنگامی طور پر۔ اس کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا کہ آصف علی زرداری، شہباز شریف اور فضل الرحمان راہ فرار اختیار کریں گے، یعنی اب انہوں نے باقاعدہ یہ اعلان کر دیا کہ ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، ہم الیکشن سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، اور اب پی ڈی ایم کا ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ پوری پی ڈی ایم یہ ضمنی الیکشن نہیں لڑے گی، کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ عمران خان صاحب ہمیں 3/4 اکثریت سے شکست دے دیں گے۔ لیکن اب یہاں پر پرائم منسٹر ہاؤس میں کی گئی ایک تازہ ترین اور گھناؤنی واردات کے متعلق بھی ایک ناقابل یقین قسم کی خبر سامنے آئی ہے۔ یہ واردات آج کے دن میں کی گئی ہے۔ اب یہ واردات مریم نواز کی جانب سے کی گئی، یعنی مریم نواز جنہیں سپریم کورٹ نے ایک فراڈ اور جعل ساز خاتون کہا۔ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ مریم نواز نے سپریم کورٹ میں جعلی ٹرسٹ ڈیڈ جمع کرا کر عدالت کی توہین کی۔ اب انہی مریم نواز نے آج کے دن میں چیف جسٹس پر اچانک ایک بڑا خوفناک قسم کا حملہ کروا دیا۔ پہلے تو انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بینچ فکسر کہا، اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو داماد چیف جسٹس اور داماد ہائی کورٹ کہا، اور پھر ایک ہیش ٹیگ چلوا دیا کہ 5 ملک دشمن کا ٹولہ، یعنی چیف جسٹس صاحب، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر اور جسٹس مظاہر نقوی جو ہیں یہ ملک دشمن ایک ٹولہ ہے۔ اور پھر مریم نواز نے کیمروں کے سامنے چیف جسٹس کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے کہ وہ کوئی ایماندار جج نہیں ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں مریم نواز نے اور میاں نواز شریف نے ایک اور سپریم کورٹ کے جج پر بڑا گھناؤنا نوعیت کا حملہ کیا ہے، اور اب جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف ایک ریفرنس لانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، کیونکہ ان کو جسٹس مظاہر نقوی اور سپریم کورٹ سے ہر فیصلہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں مل رہا تھا۔ لیکن یہاں پر اب انہوں نے حیران کن طور پر سپریم کورٹ کے ایک اور جج صاحب کو بھی نشانہ بنایا ہے، اور سپریم کورٹ کے ان جج صاحب کو صرف اس بنیاد پر نشانہ بنایا گیا
کہ ان کے جو ریمارکس تھے یہ شہباز شریف کے کیسز میں، شریف فیملی کے کیسز میں سخت قسم کے ریمارکس کیوں تھے اور یہ سخت قسم کے سوالات کیوں کر رہے تھے۔ اب مریم نواز نے جسٹس اعجاز الحسن پر غلیظ ترین الزامات لگائے، ان سے استعفے کا مطالبہ کیا اور اب یہ کہا کہ شریف خاندان کے متعلق جو کیسز ہوں ان میں جسٹس اعجاز الحسن بینچ کا حصہ نہ بنے، یعنی شریف خاندان یہ چاہتا ہے کہ ان کے اپنی مرضی کے جج ہوں، وہ شریف خاندان کے حق میں فیصلے دیں۔ لیکن حیران کن طور پر چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ پر ان گھنونے ترین حملوں پر بھی خاموش ہیں اور اپنی حکومت کا، اپنی سپریم کورٹ کا بھی دفاع نہیں کر پا رہے۔ لیکن یہاں پر ایک طاقتور ترین شخصیت کا، ایک خفیہ اور گھنونا نوعیت کا کارنامہ بھی سامنے آ گیا۔ یہ آج کی ایک بڑی حساس نوعیت کی خبر ہے۔ اب یہ جو گھنونی ترین واردات کی گئی، یہ کی گئی ایک ایسی شخصیت کی جانب سے جو کہ مریم نواز کی کٹ پتلی شخصیت بنی ہوئی ہے، اور یہ شخصیت ہیں چیف الیکشن کمشنر، جو کہ خفیہ طور پر مریم نواز سے ملاقات کر چکے ہیں۔ عمران خان صاحب اس معاملے پر ایک بڑا انکشاف بھی کر چکے ہیں۔ اب چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک نئی واردات یہ کی گئی کہ انہوں نے ذرائع سے آج کے دن میں ایک نئی خبر لانچ کروا دی کہ ہم الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ کے احکامات نہیں مانیں گے، الیکشن نہیں کرائیں گے، اور دوسری جانب جو CCPO لاہور کے تبادلے کے حوالے سے سپریم کورٹ کا حکم تھا، اس تبادلے کو جو روکا گیا تھا، اس حکم کو بھی ماننے سے انکار کریں گے، اور ایوان صدر سے جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ 9 اپریل کو پنجاب میں اور KP میں الیکشن کروایا جائے، ہم اب اس فیصلے کو بھی نہیں مانیں گے۔ لیکن اب یہاں پر 2 بڑے مزید استعفوں کے متعلق بھی ایک بڑی اطلاع سامنے آئی ہے۔ اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں اب 2 بڑے استعفوں کی گونج ہے، یعنی ایک طرف تو چیئرمین نیب کا استعفیٰ آ گیا، لیکن اب 2 مزید بڑے جو استعفے ہیں ان کے متعلق بھی ایک حساس نوعیت کی اطلاع اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں گردش کر رہی ہے۔ اب وہ اطلاع یہ ہے کہ ایک تو چیئرمین نیب کے استعفے کے بعد اب چیف الیکشن کمشنر کا استعفیٰ بھی سامنے آ سکتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے نتیجے میں بھی ان پر بڑا شدید دباؤ ہے۔ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے اوپر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چل سکتا ہے، وہ جیل بھی جا سکتے ہیں۔ اور دوسری جانب اسحاق ڈار کے استعفے کے متعلق بھی اسلام آباد میں ایک اطلاع گردش کر رہی ہے، اور اس اطلاع میں یہ کہا گیا ہے کہ GHQ بھی اس وقت اسحاق ڈار کی جو نااہلی ہے، جس کی وجہ سے معیشت ڈوب گئی، اس پوری صورتحال میں اسحاق ڈار کی پالیسیوں سے ناخوش ہے اور ان کو فیصلوں سے پہلے ہی الگ کر دیا گیا ہے۔ لیکن اب اس پوری سچویشن میں عمران خان صاحب نے بھی ایک بہت بڑا اور نیا سرپرائز دیا ہے۔ خان صاحب کا یہ سرپرائز شہباز شریف کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ اس خبر کے 2 نکات مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب نے اس سرپرائز کے پہلے حصے میں یہ بتایا کہ آج ہم نے جو جیل بھرو تحریک شروع کی، وہ اس لیے شروع کی کہ ہمارے آئین پر جو حملے کیے جا رہے ہیں ہم ان حملوں کو رکوا سکیں، یعنی سپریم کورٹ کے جج صاحبان پر جو حملے کیے جا رہے ہیں ان حملوں کو رکوا سکیں، اور جیل بھرو تحریک کے ذریعے ہم پرامن طریقے سے اگلے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے اپنے جو مقاصد ہیں وہ ضرور حاصل کریں گے، اور ہماری یہ جو تحریک ہے یہ اتنے بڑے پیمانے پر چلے گی کہ جیلوں میں گنجائش نہیں رہے گی کہ وہ ہمارے کارکنوں کو اور لیڈرز کو جیلوں میں رکھ سکیں۔ لیکن اب یہاں پر مریم نواز کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، یعنی مریم نواز کی گرفتاری کے متعلق ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، کیونکہ جس طریقے سے مریم نواز نے چیف جسٹس صاحب کو براہ راست گالیاں دی ہیں، ان کے خلاف کیمپین چلائی، سوشل میڈیا پر حاضر سروس ججوں کو گالیاں دی گئی، تو اب اس پوری صورتحال میں PTI کے رہنماؤں نے یہ کہا کہ اول تو چیف جسٹس کو نوٹس لے کر مریم نواز پر توہین عدالت لگانی چاہیے، ان کو گرفتار کرنا چاہیے، اور اگر یہ از خود نوٹس نہیں لیا جاتا تو پھر تحریک انصاف کے رہنما مریم نواز کے خلاف مقدمات کی درخواست دائر کریں گے اور ان کو گرفتار کروائیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔